अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप? सब ठीक ही होंगे उम्मीद है। तो माशाल्लाह हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुरू करते हैं आज की हदीस। दूसरी हदीस सुना रहे हैं आज खाने पीने के आदाब, कुरान मस्जिद के आदाब यानी मस्जिद के आदाब और जीनत के आदाब और सफ़र के आदाब। यानी अभी हम खाने के बारे में जानेंगे, यानी खाने के आदाब के बारे में जानेंगे। बहुत से बहन भाइयों को खाने का आदाब नहीं आता, यानी खाने की, जैसे कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं तो क्या होता है खाने का। तो चलिए जान लेते हैं। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले खाने के मुताबिक चंद हदीसें बयान की जाती हैं। हदीस नंबर फर्स्ट यानी सही मुस्लिम शरीफ में हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से शैतान हमारे खाने में यानी शरीक हो जाता है। हम भूल भी जाते हैं, बहुत खाना भूख लग रही होती है तो बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं, तो शैतान हमारे खाने में शरीक हो जाता है। तो हदीस दूसरी सही मुस्लिम में जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मकान में आया और दाखिल होते वक्त और खाने के वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो शैतान अपनी जुर्रियत से कहता है कि उस घर में ना तुम्हें रहना मिला ना खाना, और अगर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो कहता है अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो कहता है कि अब रहने की और खाने की जगह भी मिल गई। यानी रहने खाने की दोनों ही जगह मिली और खाना भी मिला। यानी रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला। यानी ना तो खाना खाते समय बिस्मिल्लाह पढ़ी, ना घर में दाखिल होते समय बिस्मिल्लाह पढ़ी, तो शैतान बहुत खुश होता है क्योंकि खाना भी मिल गया और घर भी मिल गया रहने के लिए शैतान को। यानी खाना भी मिला और घर भी मिल गया। तो तीसरी हदीस सही बुखारी में, सही मुस्लिम में उमर इब्ने अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी कहते हैं कि मैं बच्चा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं बच्चा था तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। यानी मैं बच्चा था। तो सही बुखारी में, सही मुस्लिम में उमर इब्ने अबी सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, यानी मरवी कहते हैं कि मैं बच्चा था तो रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। यानी जब मैं बच्चा था, इब्ने कहते हैं कि मैं जब बच्चा था तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। तो परवरिश में था यानी ये हुजूर के रबीब और उम्मुल मुमिनीन, यानी हुजूर के रबील और उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फरजंद हैं, यानी ये उनके बेटे हैं। तो खाते वक्त बर्तन में हर तरफ हाथ डाल देता, यानी खाना खाते तो तब हर तरफ हाथ डाल देता। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाहिने हाथ से खाओ और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है। यानी बिस्मिल्लाह पढ़ो, दाहिने हाथ से खाओ और जो तुम्हारे करीब है उस तरफ से खाओ, यानी चारों तरफ से हाथ ना फैलाओ। खाने के लिए बहुत से लोग हैं ना, इधर मतलब कोई चीज़ अच्छी दिखी तो उधर की तरफ से उठा लेते हैं। तो इस तरह से मना किया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाओ और जो तुम्हारे यानी बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब है, यानी जो तुम्हारे पास है उधर की तरफ से आप निमाला उठाइए। आप बिरयानी खा रहे हो, गोश्त रोटी खा रहे हो, जो भी आपके करीब है उसी की तरफ से आप उठाइए। तो हदीस नंबर 4 यानी अबू दाऊद व तिरमिज़ी व हकीम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रावी की हुजूर ने फरमाया, जब कोई शख्स खाना खाए तो अल्लाह का नाम जिक्र करके यानी बिस्मिल्लाह पढ़े, और अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो यूँ कहे बिस्मिल्लाहि अव्वलु व आखिरु,
یعنی جب بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر اس کے بیچ میں بسم اللہ اولو و آخرو، بسم اللہ اولو و آخرو، بسم اللہ اولو و آخرو۔ اور امام احمد و ابن ماجہ و ابن حبان و حبیبی کی روایت میں ہوں کہ میں بسم اللہ کی اولی و آخری یعنی بسم اللہ فری اولی و آخری یعنی حدیث 5 میں امام احمد و ابو داؤد و ابن ماجہ حاکم و بہسی ابن حبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، راوی کی ارشاد فرمایا مجھ تمہیں ہو کر اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ، یعنی اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، یعنی گھر کے جتنے بھی ممبر ہیں اکٹھا کر کے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے یعنی دسترخوان بچھا کر اور اکٹھے بیٹھ کر کھانے سے برکت بتائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اکٹھا بیٹھ کے یعنی پورا پریوار، آپ ممبر جتنے بھی ہیں اکٹھا ہو کر کھانا کھانے سے آپ کے گھر میں یعنی کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ تو اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کھاتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں اور پیٹ نہیں بھرتا، تو ارشاد فرمایا کہ شاید تم الگ الگ کھاتے ہوں گے۔ عرض کی ہاں، فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی، یعنی اکٹھے ہو کر کھاؤ۔ تو فرمایا اکٹھے ہو کر کھاؤ اور بسم اللہ پڑھو، برکت ہوگی، یعنی برکت ہوگی۔ کھانے کے بعد بار بار بھوک نہ لگے گی۔ آپ اکیلے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو تو بار بار آپ کو بھوک لگتی رہتی ہے۔ تو جو حدیث نمبر 6 یعنی سیر سنہ میں ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو کھانا پیش کیا گیا۔ ابتدا میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو ارشاد فرمایا ہم سب نے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا، اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا، یعنی ایک شخص بیٹھ گیا تھا بنا بسم اللہ پڑھے تو اس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھا لیا، اس لیے وہ بے برکتی کھانا ہو گیا، یعنی لاسٹ میں وہ کھانا کم پڑ گیا۔ تو حدیث 7 ابو داؤد نے فرمایا، یعنی ابو داؤد نے امیہ بن مقسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں کہ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، جب کھا چکا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا، یہ لقمہ اٹھایا اور یہ کہا بسم اللہ اولو و آخرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم کیا اور یہ فرمایا کہ شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا تو اس کا یعنی جب سے تو اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، جب اس نے بسم اللہ اولو و آخرو پڑھی تو شیطان اس کے ساتھ کھا رہا تھا، جب اس نے اللہ کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اگل دیا، اور اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بسم اللہ نہ کہنے سے کھانے کی برکت جو چلی گئی تھی واپس آ گئی، یعنی جو کھانا جو کھایا تھا وہ شیطان جو اس نے پڑھی دعا بسم اللہ اولو و آخرو، تو اس دعا کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے جو کھانا جو کھا چکا تھا پہلے جو بنا بسم اللہ پڑھے تو وہ کھانا کہتے ہیں کہ اگل دیا تھا، یعنی وہ بسم اللہ اولو و آخرو تو یعنی اللہ کا نام لینے کی برکت سے کھانے میں کہہ سکتے ہیں برکت بھی ہو گئی، یعنی برکت جو چلی گئی تھی واپس آ گئی۔ تو حدیث صحیح مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں جب ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں حاضر ہوتے تو جب تک حضور شروع نہ کرتے کھانے میں ہم ہاتھ نہیں ڈالتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم حضور کے پاس تھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے،
اس نے کھانے میں ہاتھ ڈالنا چاہا، حضور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر ایک مہارابی دوڑتا ہوا آیا، جیسے اسے کوئی ڈھکیل رہا ہے۔ حضور نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور یہ فرمایا کہ جب کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس مہارابی کے ساتھ آیا کہ اس کے ساتھ کھائے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم ہے اس کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد حضور نے اللہ کا نام ذکر کیا، میں نے بسم اللہ کہی اور کھانا کھایا۔ اسی کی مثل امام احمد و ابو داؤد و نسائی و حاکم نے بھی روایت کی۔ حدیث 9 ابن عساکر نے اقصا ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا ہو وہ بیماری ہے اور اس میں برکت نہیں ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر وہ ابھی دسترخوان نہ اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کچھ لے، اور دسترخوان اٹھایا گیا ہو تو بسم اللہ پڑھ کر انگلیاں چاٹ لے۔ یعنی اگر کھانا کھا کے آپ کا دسترخوان اٹھا کے رکھ دیا ہو تو آپ نے ابھی ہاتھ نہیں دھوئے ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے انگلیاں چاٹ لے، تو اس سے بھی کھانے میں برکت ہو جائے گی۔ جو کھانا آپ کے پیٹ میں جو شیطان کھا چکا ہے اس کھانے میں برکت ہو جائے گی، جو انگلیوں میں جو کھانا بچا ہے اس سے بھی آپ کی برکت واپس آ جائے گی۔ تو حدیث 10 دارمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے بسم اللہ بسم اللہ۔ تو دلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھائے یا پیے تو یہ کہہ لے کہ بسم اللہ و بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم، پھر اس سے کوئی بیماری نہ ہوگی اگرچہ اس میں زہر ہو، بھلی اس میں زہر ہو کھانے میں، پھر بھی آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، زہر بھی کوئی اثر نہیں کرے گا۔ آپ نے جب یہ بسم اللہ و بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم یہ والی دعا پڑھ لی تو اس کی برکت سے آپ کے کھانے میں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، چاہے اس میں زہر ہو، چاہے اس میں زہر ہو۔ حدیث 11 یعنی صحیح مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے۔ تو حدیث 12 صحیح مسلم میں انہی سے مروی کی حضور نے فرمایا کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائے نہ پانی پیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا بھی شیطان کا طریقہ ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے کھانا بھی شیطان کا طریقہ ہے۔ تو حدیث 13 ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں اور دائیں ہاتھ سے پیئے اور دائیں ہاتھ سے لیں اور دائیں ہاتھ سے دیں، کیونکہ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، بائیں سے لیتا ہے اور بائیں سے ہی دیتا ہے، یعنی سارے کام شیطان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو ہمیں دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ حدیث 14 ابن ننزان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا
अंबिया अलैहिम मुसलमान का तरीका है, यानी 3 उंगलियों से खाना अंबिया अलैहिम मुसलमान का तरीका है। और हकीम ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया 3 उंगलियों से खाओ कि ये सुन्नत है, 5 उंगलियों से ना खाओ कि ये मेहराब है, यानी मेहराब यानी गवारों का तरीका है। मेहराब यानी गवारों का तरीका है, गवारों का तरीका है, यानी 5 उंगलियों से खाना ये गवारों का तरीका है। आप 3 उंगलियों से खाना खाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि सही मुस्लिम मकाब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी की रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियों से खाना तनाबुल फरमाते हुए पहुँचने से पहले हाथ चाट लें, यानी हाथ को धोने से या पहुँचने से पहले खाना खाने के बाद अपनी 3 उंगलियों को यानी हाथ की उंगलियों को चाट लें। तो चाटने का हुक्म दिया और ये फरमाया कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में बरकत है, यानी तुम्हें मालूम नहीं खाने के किस हिस्से में बरकत है। तो आपको खाना खा के तुरंत हाथ नहीं धोना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, यानी उंगलियों को चाट लेना चाहिए, न जाने कौन से खाने में किस हिस्से के खाने में बरकत है। तो चलिए हदीस 17 सही बुखारी व मुस्लिम में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने के बाद हाथ को ना पहुँचो जब तक चाट न ले या दूसरे को चटा न दे, यानी ऐसे शख्स को चटा दें जो कराहत व नफ़रत न करता हो, यानी आपसे नफ़रत और कराहत न करता हो तो ऐसे शख्स को चटा दें। नफ़रत न करता हो तो मसलन तलामिज़ा व मुरीदीन की ये उस्ताद व शेख के झूठे को तबरुख जानते हैं और बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं, यानी जो अपने उस्ताद के झूठे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा जानते हैं, तबरुक जानते हैं, तो उसको बड़ी खुशी से इस्तेमाल करते हैं। तो हदीस 18 इमाम अहमद व तिरमिज़ी व इब्ने माजा ने नुबैसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खाने के बाद बर्तन को चाट लेगा वो बर्तन उसके लिए इस्तग़फ़ार करेगा। रज़ीन की रिवायत में ये भी है कि वो बर्तन ये कहता है कि अल्लाह ताला तुमको जहन्नुम से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से निजात दी, यानी बर्तन को हम जब खाना खाने के बाद बहुत अच्छी तरीक़े से चाट लेते हैं तो बर्तन हमारे लिए दुआ करता है कि तूने मुझे शैतान से निजात दी, अल्लाह ताला तुझे जहन्नुम से आज़ाद करे जिस तरह तूने मुझे शैतान से निजात दी। तो हमें मालूम पड़ता है पढ़ने के बाद, यानी हदीस सुनने के बाद या पढ़ने के बाद पता चलता है कि हर चीज़ का कितना बड़ा मर्तबा एक छोटी सी चीज़ का कि बर्तन चाटने से हमें बर्तन भी दुआ देता है। 19 हदीस 19 तिबरानी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने खाने और पानी में फूंकने से मुमानत फरमाई, यानी तिरबानी ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने खाने और पानी में फूंकने से मुमानत फरमाई। हदीस 20 सही मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया शैतान तुम्हारे हर काम में हाजिर हो जाता है, खाने के वक्त भी हाजिर हो जाता है, लिहाजा अगर लुकमा गिर जाए और उसमें कुछ लग जाए साफ करके खा ले, उसे शैतान के लिए छोड़ न दें और जब खाने से फारिग हो जाओ तो उंगलियां चाट ले, क्योंकि ये
معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، یہ معلوم نہیں کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ حدیث 21 ابن ماجہ نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ مشعل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے، ان کے ہاتھ سے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھا لیا اور صاف کر کے کھا لیا۔ یہ دیکھ کر گواروں نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ یہ کتنی حقیر و جلیل بات ہے کہ گرے ہوئے لقمہ کو انہوں نے کھا لیا۔ کسی نے ان سے کہا، خدا امیر کا بھلا کرے، مشعل ابن یسار یہاں امیر و سردار کی حیثیت سے تھے، یعنی امیر جو جماعت کو لے کے آتے ہیں سردار کی حیثیت سے ہوتے ہیں، سردار کی حیثیت سے تھے۔ یہ گوار کانکھیوں سے اشارہ کرتے کہ آپ نے گرا ہوا لقمہ کھا لیا اور آپ کے سامنے یہ کھانا موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، ان آزمیوں کی وجہ سے میں نے اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں جو میں نے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ہم کو حکم تھا کہ ہم جب لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا جائے، شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ یعنی اس نے کہا ان گواروں کی وجہ سے میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ جب بھی لقمہ گر جائے تو اسے اگر صاف جگہ پہ بیٹھ کر کھا رہے ہو، صاف جگہ پہ آپ کا لقمہ گر گیا، اسے صاف کر کھا لیں، کیونکہ شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ تو حدیث 22 ابن ماجہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان میں تشریف لائے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا اور فرمایا، ایسا اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز معنی روٹی جب کسی قوم سے مانگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، یعنی جب بھی کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی، معنی اگر ناشکری کی وجہ سے کسی قوم سے رزق چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ اگر کسی کی ناشکری کی وجہ سے یہ رزق واپس چلا جاتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا۔ تو حدیث 23 طبرانی نے عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا کہ روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکت سے ہے۔ جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ حدیث 24 دارمی نے آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جب ان کے پاس سرید لایا جاتا تو حکم کرتی کہ چھپا دیا جائے کہ اس کی بھاپ کا جوش ختم ہو جائے، اور فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا کہ اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس سے زیادہ برکت ہوتی ہے، بھاپ جو نکلتی ہے اسے چھپا لیا جائے، یعنی بھاپ کو پوری طرح سے کھانے میں سے نہ نکلنے دیں، تو اس سے بھاپ سے ڈھکنے سے کھانے کے اندر ہی اس بھاپ کو مرنے سے تو کھانے میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حدیث 25 حکیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ابو داؤد و آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ کھانے کو ٹھنڈا کر لیا کرو کہ گرم میں برکت نہیں ہوتی، یعنی کھانے کو ٹھنڈا کر کھاؤ، گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی۔ لیکن آج کل تو کھانا گرم ہی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، برکت ہو یا نہ ہو، لیکن ان کے لیے سواد بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث 26 صحیح بخاری شریف میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ پڑھتے، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے لیے بے شمار تعریفیں نہایت پاکیزہ اور بابرکت نا کفایت
کی گئی نہ چھوڑی گئی اور نہ اس سے لاپرواہی برتی گئی ہے۔ ہمارے رب قبول فرما۔ الحمدللہ حمدو کبیرہ اطیبہ مبارکن فی غیرو مکیہ ولا موزی ولا مشقتا انہو ربنا۔ یعنی صحیح حدیث 27 صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے کہ جب لقمہ کھاتا تو اس پر اللہ کی حمد کرتا اور پانی پیتا تو اس پر اس کی حمد کرتا، یعنی ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تو حدیث 28 ترجمہ ابو داؤد و ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہو کر یہ پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا وجعلنا من المسلمین۔ یعنی ترجمہ ابو ہریرہ، یعنی حدیث 29 ترمذی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزہ دار صبر کرنے والا ہے۔ یعنی جب بھوکا کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے ویسا ہی ہے جیسے روزہ رکھتا ہے، وہ کھانے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، صبر کرتا ہے، ویسے ہی کھانا کھانے سے پہلے اس کا بھی یہی مرتبہ ہوتا ہے روزہ دار کی طرح۔ روزہ دار صبر کرنے والا ہوتا ہے، ویسے ہی کھانے والے کا شکر جو کرتا ہے کھانے پہ، ہر کھانے پہ، تو وہی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو ایک بار اور پڑھ لیتے ہیں ترمذی۔ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے والا شکر گزار ویسا ہی ہے جیسا روزہ دار صبر کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ہر لقمے پر حدیث نسانی وغیرہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، الحمدللہ الذی یزمو ولا ازمو ومن۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ چھوٹی دعا پڑھ سکتے ہو، الحمدللہ الذی وطانا وشکانا الحمدللہ الذی اطعمنا وشفانا وسبل وجعلہ مرزم، یعنی الحمدللہ الذی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو یہ تو بہت بڑی دعا ہے، اس کو یاد بھی نہیں کر پائیں گے، پڑھ بھی نہیں پائیں گے، تو یہ بہت بڑی دعا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے۔ نسانی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، تو الحمدللہ الذی یزمو ولا یزمو ومن علینا فعازنا وعطامنا وسقانا وکلی ولئن حسنا ابالانا، الحمدللہ الذی غیر موضوعی ربی ولا مکافی ولا مکافوری ولا مستقا عنہ، الحمدللہ الذی اطعمنا من عظما وسقانا من المسلمین۔ یعنی اس کا چھوٹی سی دعا، یہ ہم اتنی بڑی دعا نہیں پڑھ پاتے، کوئی بھی نہیں پڑھ پائے گا اتنی بڑی دعا، تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لیا کرے کھانا کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی وطانا وشکانا وجعلنا من المسلمین۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث 23 امام احمد بن ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے، اللہم بارک لنا فی وبارکنا غیر منہ، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ وزدنا منہ، یعنی اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم بارک فی ولعنا۔ تو امام احمد ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کھانا کھائے تو یہ کہے،
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व बारिक खैरा मिन्हू, यानी खैरा मिन्हू, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व जिदना मिन्हू, यानी ये। और जब दूध पिए तो ये, जब दूध पिए जब खाना खाए तो जब ये दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा बारिक लना फी व बिलना खैरा मिन्हू, और जब दूध पिए तो ये कहे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिन्हू, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वजिदना मिन्हू, अल्लाहुम्मा बारिक फी वजिदना मिन्हू। तो क्योंकि दूध के सिवा कोई चीज़ ऐसी नहीं, जो खाने और पानी दोनों की कायम मकाम हो, यानी खाने और पानी दोनों का कायम मकाम हो, यानी दोनों की ताकत रखता है दूध, खाने और पानी दोनों की। तो हदीस कोई दूध के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है दोनों चीज़ों के मुकाम पर हो, ये यानी दूध दोनों चीज़ों का मुकामला करता है, यानी आपको पानी की भी शिद्दत ख़त्म हो जाती है, पीने की जो प्यास की, और कुव्वत इतनी दे देता है कि आपको खाने की भी ज़रूरत जल्दी नहीं पड़ती। तो यानी दोनों की मकाम है इसमें, दूध में, जो खाने और पानी दोनों के मकाम हैं इस दूध के अंदर। हदीस चौथी, इब्ने माजा ने आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाने पर से उठते ही मुमानत की जब तक खाना उठा ना लिया जाए, यानी मनामत फरमाई जब तक कोई खाना ना उठा लिया जाए, मुमानत की कि जब तक खाना उठा ना लिया जाए, यानी मना किया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर से उठने की ममानत पढ़वाई, यानी मना फरमाया कि जब तक खाना उठा ना लिया जाए। तो हदीस 35, इब्ने माजा ने अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत की कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दस्तरख्वान चुना जाए तो कोई शख्स दस्तरख्वान से ना उठे जब तक दस्तरख्वान ना उठा लिया जाए, और खाने से हाथ ना खींचे अगरचे खा चुका हो, तो जब तक सब लोग फारिग ना हो जाएं, और अगर हाथ रोकना ही चाहता है तो माजिरत पेश करे, क्योंकि अगर बगैर माजरत किए हाथ रोक लेगा तो उसके हाथ दूसरा शख्स जो खाना खा रहा है शर्मिंदा होगा, वो भी हाथ खींच लेगा, और शायद अभी उसको खाने की हाजत बाकी हो। इसी हदीस को बिना यानी इस हदीस की बिना पर उल्मा ये फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कम खुराक हो तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा खाए, और उसके बावजूद अगर जमात का भी साथ ना दे सके तो माजरत पेश करे, ताकि दूसरे को शर्मिंदगी ना हो, यानी माजरत पेश करेगा जब मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तुम खाओ खाना, क्योंकि मैं खा चुका हूँ, आप बैठ के खाइए, मैं बैठा हुआ हूँ, यानी उसको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि ये खा के उठ गया, अब मैं खा ही रहा हूँ। तो चलिए, तिरमिज़ी व अबू दाऊद ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा ताकि खाने के बाद वुजू करना, मायनी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है। उसको मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, खाने की बरकत उसके पहले वुजू करना और उसके बाद वुजू करना है। इस हदीस में वुजू से मुराद हाथ धोना है। तजमी अबू दाऊद ने सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की, कहते हैं मैंने तौरात में पढ़ा था कि खाने के बाद वुजू करना यानी हाथ धोना और कुल्ली करना बरकत है। उसको मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर ने इरशाद फरमाया, खाने की बरकत उससे पहले वुजू करना, उसके बाद वुजू करना है। इस हदीस में वुजू के से मुराद हाथ धोना है।
حدیث 27 طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کی ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا، ہاتھ منہ دھونا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مسلمین کی سنتوں میں سے ہے۔ محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ مسلمین کی سنتوں میں سے ہے۔ تو حدیث 28 ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی فرمایا جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو یہ جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت وضو کرے، یعنی ہاتھ منہ دھو لے۔ تو حدیث یعنی کوئی جب چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لے، یعنی کلی کر لے، ہاتھوں کو دھو لے وضو کی طرح، اور کھانے کے بعد بھی اسی طرح کر لے۔ جب کھانا کھانے کے بعد انگلی چاٹنے کے بعد ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اکٹھے ہو کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ برکت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، الگ الگ ہو کر کرنا کھاؤ۔ تو حدیث ترمذی نے اقراس بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک برتن میں بہت سی رسی یعنی سرید اور بوٹیاں تھیں، یعنی سرید بہت اچھی بوٹیاں تھیں، ایک برتن میں لائی گئی۔ میرا ہاتھ برتن میں ہر طرف پڑنے لگا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سے تناول فرمایا۔ پھر حضور نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ اقراس ایک جگہ سے کھاؤ، اقراس ایک جگہ سے کھاؤ، کہ ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ اس کے بعد طباق میں طرح طرح کی کھجوریں لائی گئیں، میں نے اپنے سامنے سے کھانی شروع کی اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مختلف جگہ یعنی طباق میں پڑتا۔ پھر فرمایا کہ اقراس جہاں سے چاہو کھاؤ، کہ یہ ایک قسم کی چیز نہیں۔ پھر پانی لایا گیا، حضور نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ کی تری سے منہ اور کلائیاں اور سر پر مسح کر لیا اور فرمایا کہ اقراس جس چیز کو آگ نے چھوا، یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ دھیان سے سنو۔ پھر یعنی لایا گیا، حضور نے ہاتھ دھوئے اور ہاتھوں کی تری سے منہ اور کلائیاں دھوئی اور سر پر مسح کر لیا اور فرمایا کہ اقراس جس چیز کو آگ نے چھوا، یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ یعنی جو چیز آگ سے پکائی گئی ہو، جس چیز کو آگ نے چھوا، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ یعنی کون سی وضو ہے؟ کہ ہاتھ دھو اور ہاتھوں کی طرح سے منہ اور کلائیاں اور سر پر مسح کر لیا، یعنی ہاتھ دھوئے، منہ دھوئے اور کلائیاں دھوئی اور ایسے کر کے اور سر پر مسح کر لیا۔ جس چیز کو آگ نے چھوا، اس کھانے کے بعد یہ مسح ہے، یعنی یہ والی وضو ہے۔ چھوا یعنی جو آگ سے پکائی گئی ہو، اس کے کھانے کے بعد یہ وضو ہے۔ ترمذی حدیث 41 ترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے ہی کو کلامت کرے گا، یعنی کلامت کرے گا۔ اس کی مثل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یعنی کسی کے ہاتھ چکنائی سے بگڑے ہوئے ہیں اور وہ بنا ہاتھ دھوئے، بنا وضو بنائے، یعنی کھانا کھا کے ہاتھ نہیں دھویا، ایسے ہی حرکت کی وجہ سے سو گیا، تو وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دے گا اور کسی کو نہیں، کیونکہ اس کی جو چکنائی اسی کو ہی نقصان دے گی، کیونکہ جو چیز کھائی ہے اور کسی بھی چیز سے ہاتھ لگ سکتا ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے۔
आँख पे भी लग सकता है, नाक पे भी लगता है, मतलब जिस चिकनाई वाली बिरयानी हो सकती है, गोश्त हो सकता है, उसमें मिर्ची भी हो सकती है, तो उस चीज़ से खुद को ही नुकसान देगा अगर उसने हाथ नहीं धोए चिकनाई वाले। तो अबू दाऊद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रावी की हुजूर ने साथ फरमाया कि खाते वक्त गोश्त को छुरी से न काटो कि ये आदमियों का तरीका है। जी आदमियों का तरीका है, उसको दांत से नोच कर खाओ कि ये खुशगवार और जल्द हजम होने वाला है। ये उस वक्त है कि गोश्त अच्छी तरह पक गया हो, हाथ या दांत से नोच कर खाया जा सकता है। आजकल यूरोप की तकलीफ में बहुत से मुसलमान भी छुरी कांटे से खाते हैं। ये मजमूम बुरा तरीका है, और अगर वो बेवजह ज़रूरत छुरी से गोश्त का टुकड़ा खाया जाए कि गोश्त इतना गला हुआ नहीं है कि हाथ से तोड़ा जा सके या दांतों से नोचा जा सके, या मसलन कि हाथ से तोड़ा जा सके या दांतों से नोचा जा सके, या मुसलम के रान भुनी हुई है कि दांतों से नोचने में दिक्कत होगी तो छुरी से काट कर खाने में हर्ज नहीं। उसी किस्म के बाज मौक़े पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का छुरी से गोश्त का टुकड़ा तनावुल फरमाना आया है कि उससे आजकल के छुरी कांटे से खाने की दलील लाना सही नहीं। यानी कि अरब में, यानी मक्का मदीना में, अरब में तो जो पूरी रांग बनाई जाती है तो वो ज़्यादा अगर गल जाती है तो नोच के खा लेते हैं, नहीं गलती है तो उसे छुरी से काट कर तनावुल फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो उसी चीज़ को लोगों ने छुरी और कांटों पर तनावुल फरमा दिया। तो ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि राख जब गली नहीं थी तब वो छुरी से काटी गई थी। अगर गली हो बहुत अच्छी तरीक़ा से तो हाथ से नोच कर खा सकते हैं, मुंह से चबा कर खा सकते हैं। तो सही बुखारी में अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता। तो सही बुखारी में अबू हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तकिया लगाकर खाना नहीं खाता। हदीस 45 सही बुखारी में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुवान पर खाना नहीं तनावुल फरमाया, न छोटी छोटी प्यालियों में खाया, और ना हुजूर के लिए पतली चपातियाँ पकाई गई। दूसरी रिवायत में ये है कि हुजूर ने पतली चपाती देखी भी नहीं। कतादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर वो लोग खाना खाया करते थे। कहा कि दस्तरख़्वान पर खाना टिपाई की तरह ऊंची चीज़ होती है, जिस पर उमरा के यहाँ खाना चुना जाता है कि खाते वक्त झुकना ना पड़े। उस पर खाना मुतकब्बिरीन का तरीका था, जिस तरह बाज़ लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं। छोटी प्यालियों में खाना भी उमरा का तरीका है कि उनके यहाँ मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं, छोटे छोटे बर्तनों में रखे जाते हैं। सही बुखारी में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुवान पर खाना नहीं तनावुल फरमाया, न छोटी छोटी प्यालियों में खाना, न हुजूर के लिए पतली चपातियाँ पकाई गई। दूसरी रिवायत में ये कि हुजूर ने पतली चपाती देखी ही भी नहीं। कतादा से पूछा गया कि किस चीज़ पर वो लोग खाना खाया करते थे। कहा कि दस्तरख़्वान पर खुवान तिपाई की तरह ऊंची चीज़ होती है, जिस पर उमरा के यहाँ खाना चुना जाता है कि खाते वक्त झुकना ना पड़े। उस पर खाना मुतकब्बिरीन का तरीका था, जिस तरह बाज़ लोग इस ज़माने में मेज़ पर खाते हैं।
تو چھوٹی پیالیوں میں کھانا بھی عمرہ کا طریقہ ہے کہ ان کے یہاں مختلف قسم کے کھانے ہوتے، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے جاتے۔ تو حدیث صحیح بخاری و مسلم میں ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا۔ تو کہتے ہیں کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا۔ تو صحیح بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سے مروی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی برا نہیں کہا، اگر خواہش ہوئی تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا۔ تو حدیث صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا کھانا دو کے لیے کفایت کرتا ہے اور دو کا کھانا چار کے لیے کفایت کرتا ہے اور چار کا کھانا 8 کو کفایت کرتا ہے، یعنی ایک جنا جتنا کھانا کھاتا ہے اسے 2 جنے کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی دونوں کی بھوک مٹ سکتی ہے اور کفایت یعنی فائدہ کرتا ہے۔ جتنا ایک انسان پیٹ بھر کے اوور ہو کر کھانا کھا لیتا ہے، اسی کو اگر دوسرا انسان بھی اس کھانے کو اگر وہ اوور ہو کر نہیں کھائے تو اتنا کھائے کہ جتنا دوسرا بھی کھا لے اور وہ بھی کھا لے، ایک کھانے کو اتنے کو جتنا وہ کھاتا ہے پیٹ بھر کے، اسی کھانے میں سے 2 جنے کھا سکتے ہیں، دونوں کے لیے وہ فائدے مند ہوگا، یعنی بیماری کی وجہ نہیں بنے گا۔ جس نے پیٹ بھر کے اوور کھا لیا وہ بیماری کی وجہ ہو جاتا ہے، تو یعنی کفایت فرمایا۔ صحیح بخاری میں مقدام بن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، یعنی اپنے اپنے کھانے کو ناپ لیا کرو، تمہارے لیے اس میں برکت ہوگی، یعنی اتنا کھانا تمہیں کھانا ہے، اتنا مجھے کھانا ہے، دونوں نے کھانا بانٹ لیا تو تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ ابن ماجہ و ترمذی و دارمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک برتن میں رسید پیش کیا گیا، ارشاد فرمایا کہ کناروں سے کھاؤ، بیچ میں سے نہ کھاؤ کہ بیچ میں برکت اترتی ہے۔ تو سرید ایک قسم کا کھانا ہے، روٹی توڑ کر شوربے میں مسل دیتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کھانا پسند تھا، یعنی روٹی کو توڑ کر شوربے میں مسل دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بہت پسند تھا، اس کھانے کو سرید بولتے ہیں، سرید قسم کا کھانا لایا گیا۔ تو بیچ میں برکت اترتی ہے، کھانے کے بیچ میں برکت اترتی ہے، اس لیے کھانے کے بیچ میں سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، سائڈ سے یعنی اپنی طرف سے کھانا کھانا چاہیے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ طبرانی نے عبداللہ ابن موقب سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ضرب برتن جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں، اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہو ہی ہے تو 1/3 میں کھانا ڈالو اور 1/3 میں پانی اور 1/3 میں ہوا اور سانس کے لیے رکھو، ہوا اور سانس کے لیے 1/3 حصہ رکھو، یعنی پیٹ سے بڑا دنیا میں کوئی برتن نہیں بتایا اللہ تعالیٰ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیٹ سے بڑا کوئی برتن نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ضرب برتن یعنی کوئی بھی برتن جو بھرا جائے پیٹ سے زیادہ برا نہیں، اگر تمہیں پیٹ میں کچھ ڈالنا ہی ہے تو 1/3 میں کھانا ڈالو اور 1/3 میں پانی اور 1/3 میں ہوا اور سانس کے لیے جگہ چھوڑ دو، یعنی ہوا اور سانس کے لیے جگہ چھوڑ دو 1/3 میں۔ ترمذی و ابن ماجہ نے مقدام ابن مہدی کرب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھے، اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے اور تہائی سانس کے لیے۔ یعنی ترمذی و ابن ماجہ نے مقدام ابن مہدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ آدمی نے پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، یعنی پیٹ سے زیادہ برا کوئی برتن نہیں بھرا، ابن آدم کو چند لقمے کافی ہیں جو پیٹ کو سیدھا کر دے، یعنی چند لقمے ہی اس کے پیٹ میں سیدھا کر دے، یعنی اتنی طاقت دے دے شریر میں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، تو اتنے ہی آدم یعنی اس کے لیے اتنے ہی کافی ہے۔ اگر زیادہ کھانا چاہتا ہے تو تہائی حصہ کھانا کھا سکتا ہے جو اس کی پیٹ کو سیدھا رکھے، اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو تہائی پیٹ کھانے کے لیے اور تہائی پانی کے لیے، تہائی سانس کے لیے، ہوا کے لیے چھوڑ دے۔ تو ترمذی نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی ڈکار کی آواز سنی، فرمایا اپنی ڈکار کم کر یعنی کم اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا، یعنی اپنی ڈکار کم کر لے، دنیا میں قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ ہوگا جو سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تھا، تو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا تھا وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوگا۔ تو صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا اور حضور سورین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے، یعنی اسے بیٹھے تھے دونوں گھٹنے کھڑے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھجور کھاتے دیکھا اور حضور سرین پر اس طرح بیٹھے تھے کہ دونوں گھٹنے کھڑے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھے تھے تاکہ پیٹ میرا کم بھرے، زیادہ نہ بھرے، پھیلا کے لوگ باگ کھاتے نا پیروں کو پالتی مار کے تو پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے، اس طرح بیٹھے تھے سکڑ کے تب کھجور کھا رہے تھے۔ تو صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کھجوریں ملا کر کھانے سے منع فرمایا، یعنی 2 کھجوریں ایک ساتھ کھانے سے منع فرمایا جب تک ساتھ والے سے اجازت نہ لے لو، جب تک جو ساتھ میں کھا رہا ہے اس سے بولو کہ بھائی میں 2 کھجور کھا سکتا ہوں ایک ساتھ، وہ بول دے کہ ہاں کھا لو تو آپ 2 کھجور ایک ساتھ کھا سکتے ہو، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی اور دوسرا بیٹھ کے کھجور کھا رہا ہے، وہ 1 کھجور کھا رہا ہے، آپ 2 کھجور کھا رہے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ والے سے اجازت لے کے کھجور کھاؤ کہ میں 2 کھجور کھا سکتا ہوں جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہے۔ تو صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے یہاں کھجوریں ہے اس گھر والے بھوکے نہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ اس زمانے اور اس ملک کے لحاظ سے ہے کہ وہاں کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں، اور جب گھر میں کھجوریں ہیں تو بال بچے گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت ہے کہ بھوک لگے گی تو انہیں کھا لیں گے، بھوکے نہیں رہیں گے۔ یعنی جس گھر میں کھجوریں اس گھر میں بھوکا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ اس زمانے میں ان کی کھجوریں بہت زیادہ پیداش ہوتی تھیں مکے میں، تو ان گھروں کے لیے جن کی بہت مقدار ہوتی ہے گھر والوں کے لیے اطمینان کی صورت کی بھوک لگے گی تو انہیں کھا لیں گے، یعنی کھجوریں بہت ساری رکھی تب بھی بھوک لگے گی ہم یہ کھجوریں کھا لیں گے۔ تو صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا حاضر کیا جاتا تو تناول فرمانے کے بعد اس کا باقیہ
ابلس میرے پاس بھیج دیتے کہ یعنی ایک دن کھانے کا برتن میرے پاس بھیج دیا، اس میں سے کچھ دن تناول فرمایا تھا کیونکہ اس میں لہسن پڑا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا کیا یہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں، مگر میں بو کی وجہ سے اسے پسند نہ کرتا، یعنی میں بو کی وجہ سے اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا جس کو حضور ناپسند فرماتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں، یعنی یہ کھا سکتے ہیں لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدبو آتی تھی منہ سے لہسن کھانے کے بعد تو وہ ناپسند کرتے تھے، کیونکہ بدبو سے منہ کی بدبو سے فرشتے ہمارے قریب نہیں رہتے، اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کہا جس کو حضور ناپسند کرتے ہیں تو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ تو صحیح بخاری و مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الوداع رہے، یعنی علیحدہ رہے۔ یہ فرمایا وہ ہماری مسجد میں علیحدہ رہے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے۔ اور حضور کی خدمت میں ایک ہانڈی پیش کی گئی جس میں سبز ترکاریاں تھیں۔ حضور نے فرمایا کہ بعض صحابہ کو پیش کر دو اور ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، اس لیے کہ میں ان سے باتیں کرتا ہوں کہ تم ان سے باتیں نہیں کرتے۔ میں ملائکہ سے باتیں کرتا ہوں، تم اس سے باتیں نہیں کرتے، یعنی تم کھا لو میں نہیں کھا سکتا۔ یعنی لہسن پیاز والی سبزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کیونکہ وہ ملائکہوں سے باتیں کرتے تھے، تو میں ملائکہ سے بات کرتا ہوں تم کھا لو۔ ترمذی و ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لہسن کھانے سے منع فرمایا مگر یہ بھی پکا ہوا ہو، یعنی کچا لہسن نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی پکا ہوا ہو۔ تو ترمذی نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ کہتی جب میرے یہاں حضور تشریف لائے تو فرمایا کچھ تمہارے یہاں ہے؟ میں نے عرض کیا سوکھی روٹی اور سرکہ کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا لاؤ، جس گھر میں سرکہ ہے اس گھر والے کا سالن سے محتاج نہیں، یعنی جس گھر میں سرکہ ہے وہ سالن سے محتاج نہیں۔ تو صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کو دریافت کیا۔ لوگوں نے کہا ہمارے یہاں سرکہ کے سوا کچھ نہیں، تو حضور نے اسے طلب فرمایا اور اس سے کھانا شروع کیا اور بار بار فرمایا کہ سرکہ اچھا سالن ہے۔ ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا، حضور نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے، فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لے، یہ نہ کہے کہ بھوک نہیں ہے۔ بھوک اور جھوٹ دونوں کو اکٹھا کرنے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یعنی منع فرمایا۔ جیسے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں اور ہم سے کھانے کی پوچھتے ہیں، ہمیں بھوک بھی لگ رہی تو ہم شرم کی وجہ سے دونوں چیز ملا دیتے ہیں، یعنی بھوک تو لگی رہی ہے جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، جھوٹ اور بھوک دونوں ملا دیتے ہیں۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو ابن ماجہ نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر لایا گیا، حضور نے ہم پر پیش فرمایا، ہم نے کہا ہمیں خواہش نہیں ہے، فرمایا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کو اکٹھا مت کرو، یعنی بھوک کے وقت کوئی کھانا کھلائے تو کھا لو، یہ نہ کہیں کہ بھوک نہیں ہے، کہ کھانا بھی نہ کھانا اور جھوٹ بھی بولنا دنیا و آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ بعض تکلف کرنے والے ایسا کیا کرتے ہیں اور بہت سے دیہاتی اس قسم کی عادت رکھتے ہیں کہ جب تک ان سے بار بار نہ کہا جائے کھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے سے بچنا ضروری ہے،
झूठ बोलने से बचना ज़रूरी है। अगर आपको भूख लग रही है, अगर कोई आपसे खाने की कह रहा तो आप उसका खाना खा सकते हो, झूठ से बच जाओगे। तो हदीस सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, कहते हैं कि एक रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मिले और इरशाद फरमाया, क्या चीज़ तुम्हें इस वक्त घर से बाहर लाई? अर्ज़ की, भूख। फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चीज़ तुम्हें घर से बाहर लाई है वही मुझे भी लाई। इरशाद फरमाया, उठो। वो लोग हुजूर के साथ खड़े हो गए और एक अंसारी के यहाँ तशरीफ़ ले गए। देखा तो वो घर में नहीं है। अंसारी की बीवी ने जूँ ही इन हजरात को देखा तो मरहबा अलहन कहा। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया कि फ़लाँ शख्स कहाँ है? कहा कि मीठा पानी लेने गए हैं। इतने में अंसारी आ गए हुजूर को और शेखन को देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं, यानी आज मुझसे बढ़कर कोई नहीं जिसके यहाँ ऐसे मुहज़्ज़न मेहमान आए हों। फिर वो हुजूर का एक सोखा लाए जिसमें अंध पकी और खुशक खजूरें भी थीं और रतब भी थे, और उन हजरात से कहा कि खाइए, और खुद छुरी निकाली। मायने के बकरी जब ज़बह करने का इरादा किया। हुजूर ने फरमाया, दूध वाली को ना ज़बह करना। अंसारी ने बकरी ज़बह की। उन हजरात ने बकरी का गोश्त खाया और खजूरें खाई या पानी पिया। जब खा पी कर फारिग हुए तो अबू बकर वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन उस नेमत का सवाल होगा, तुम्हें भूख घर से लाई और वापस होने से पहले ये नेमत तुमको मिली, यानी वापस होने से पहले तुम्हें ये नेमत मिली। तो खाया और खजूरें खाई, पानी पिया, और जब खा पी कर फारिग हुए तो अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से फरमाया कि कसम उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, क़यामत के दिन उस नेमत का सवाल होगा, तुम्हें भूख घर से लाई और वापस होने से पहले ये नेमत तुमको मिली, यानी घर में वापस होने से पहले तुम्हें ये नेमत मिली। तो फरमाया, इसका सवाल होगा, नेमत का सवाल होगा। तो मुस्लिम अबू दाऊद ने उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया, जो शख्स चांदी या सोने के बर्तन में खाता है या पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग उतारता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।